जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के एक इलाके में एक मोटरसाइकिल की फैक्ट्री में सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला है, जहाँ के काम करने वाले और यहाँ के करीब के इस्लामी भाई हमारे इस इज्तिमा में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अनुमा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श के करीब वसी मैदान में ठहरे हुए होंगे। आप पर दो सब्ज़ रंग के कपड़े होंगे और अपनी औलाद में से हर उस शख्स को देख रहे होंगे जो जन्नत में जा रहा होगा, और अपनी औलाद में से हर उस शख्स को देख रहे होंगे जो जहन्नम में जा रहा होगा। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हैं। हमें आदमी, एक वजह यह भी है कहने की कि आदम की जो औलाद है वो आदमी है। सारी दुनिया में जो भी लोग हैं बसते हैं वो हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हैं। अब अपनी औलाद में से सब उन तमाम लोगों को देख रहे होंगे जो जन्नत में जा रहे हैं, जो जहन्नम में जा रहे हैं। मगर स्पेशली रिवायत में आगे आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को देखेंगे कि वो दोज़ख में जा रहा है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारेंगे, या अहमद या अहमद। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, लब्बैक अबुल बशर। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि आपका ये उम्मती दोज़ख में जा रहा है। बस मेरे आका फरमाते हैं, मैं बड़ी चुस्ती के साथ तेज तेज फरिश्तों के पीछे चलूंगा और कहूंगा, ऐ मेरे रब के फरिश्तों ठहरो। वो कहेंगे, हम मुकर्रर करदा फरिश्ते हैं, हमें जिस काम का हुक्म मिला है हम वो काम करते हैं। हदीस पाक का खुलासा पेश कर रहा हूं। यानी वो कहेंगे, हमें यही ऑर्डर मिला है, हम कैसे रुकें, हमें ये ऑर्डर मिला है कि इस बंदे को जहन्नम में ले जाया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये सुनेंगे तो अफसुर्दा होंगे। फरमाते हैं, अपनी दाढ़ी को मैं अपने बाएं हाथ से पकड़ूंगा और अर्श की तरफ इशारा करते हुए कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया कि तू मुझे अपनी उम्मत के बारे में रुसवा न करेगा। अर्श से निदा आएगी, ऐ फरिश्तों, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इसे लौटा दो, हैं, इसे वापस लौटा दो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर से सुनिएगा। जहन्नम में जाने का ऑर्डर दे दिया गया, मगर अब आका की करम नवाजी से जहन्नम में जाने से रोक लिया गया। यही बड़ा करम है ना कि कोई अजाब में जा रहा था, उसे अजाब से बचा लिया जाए। मगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम मजीद देखो। मेरे आका फरमाते, फिर अपनी गोद से मैं एक सफ़ेद कागज़ निकालूंगा, उसे दाईं मीज़ान के पलड़े में डाल दूंगा और कहूंगा, बिस्मिल्लाह। पस वो नेकियों वाला पलड़ा बुराइयों वाले पलड़े पर भारी हो जाएगा। आवाज आएगी, खुशबख्त है, सआदत याफ्ता हो गया है, इसका मीज़ान भारी हो गया है, इसे जन्नत में ले जाओ। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ तो जहन्नम में जाने का हुक्म सुना दिया गया था और दूसरी तरफ जहन्नम से रोक के अब क्या कहा जा रहा है, जन्नत में ले जाओ। करम बालाए करम,
تو اب وہ شخص کیا کہے گا؟ اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا ہے۔ آپ کون ہیں؟ یعنی اب تک وہ امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں ہوگا۔ تو اب میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ اب سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جو کہاں کہاں اور کب کب کام آتا ہے۔ ایک ایسا موقع کہ جب ڈیسیشن لے لیا گیا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اس وقت بھی درود پاک کیسا کام آتا ہے۔ اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے پیار بھی چھلک رہا ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح دوڑے دوڑے پہنچے، امتی کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچایا اور جنت میں داخل کروا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جبھی تو فرماتے ہیں نا، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ایسے پیارے آقا، تو اب ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو ہمیں تو پھر کس قدر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب آپ یہاں پر موٹر سائیکل فیکٹری میں کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ کام کرتے ہوں گے جو ہاتھ سے کرنے والے کام ہیں، یعنی فزیکل آپ کے ہاتھ آپ کا جسم انوالو ہوتا ہوگا کام میں، مگر آپ کی زبان فارغ ہوگی، آپ کے کان فارغ ہوں گے۔ نارملی مجھے نہیں پتا آپ کی فیکٹری کا حال کیا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ آج ہماری گارمنٹ فیکٹریوں میں چلے جائیں یا بہت ساری فیکٹریز میں لیبر جہاں کام کرتی ہے وہاں گانے بجائے جاتے ہیں، وہاں میوزک بجایا جاتا ہے، سارا دن کام کرتے کرتے لیبر کا کہتے دل ہی نہیں لگتا جب تک گانے نہ بجائے جائیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر بجانا ہی ہے تو کچھ پیارے آقا کی نعتیں سن لی جائیں، کچھ اچھے اچھے کلام سن لیے جائیں تاکہ دن اور بابرکت گزرے۔ اور اگر زبان کا استعمال کرنا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ زبان درود پڑھتی رہے، کام بھی چلتا رہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا رہے۔ ابھی آپ نے کئی بار سبحان اللہ کہا، ایک بار اور ذرا مل کر کہیے آپ کو پتا ہے آپ کو کیا اجر ملا؟ روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب مجھے سچ بتاؤ، اگر آج یہ موٹر سائیکل فیکٹری کے مالک صاحب اعلان کر دیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اس کو 1 روپیہ دیا جائے گا، اب بتائیں بھائی، لیبر نے کہنا ہے موبائل بند، اب میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی بات کرنے آئے گا اس کو بھی کہیں گے بھائی فارغ نہیں ہوں میں، کیوں بھائی روز کے 10,000 بار سبحان اللہ پڑھوں گا، 10,000 روپے مل جائیں گے۔ اگر یہ اعلان کر دے جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اس کو 5 روپے ملیں گے، تو میرا خیال ہے ایک دن میں ہزاروں درود پاک۔ اب یار سچ بتاؤ، جنت میں ایک درخت، اور وہ بھی کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا مالک کے جنت، اللہ کی عطا سے جن کے ہاتھوں میں رب نے خزانے عطا فرمائے، وہ فرما رہے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اب جس کے بہت سارے درخت لگے ہوں، پورا باغ لگا ہوا ہو، ہزاروں بار اس نے ذکر اللہ کیا ہوا ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر ہمارے نام کے درخت لگے ہیں تو رب ان درختوں سے نفع اٹھانے کے لیے جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ جو بھی جاب کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کے پاس زبان فارغ ہوتی ہے، اگر آپ چاہیں نا بہت آسانی کے ساتھ آپ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ روزانہ 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ روزانہ 1000 بار سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ سوچیں تو صحیح فائدہ کتنا ہوگا۔ گھر جائیں گے، ایک دن کی جاب کا جو بھی نفع ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ نے چاہ ہزاروں بار ذکر اللہ کا ثواب، 1000 بار درود پاک کی فضیلت کتنی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھ لے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ آپ بتاؤ یار، 1000 درود پاک میں میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ایک درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک درود پاک ہے. بہت شارٹ درود پاک ہے، یعنی آپ پڑھیں تو 1000 بار بہت فاسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے انشاءاللہ. بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پاک جس کا خلاصہ ہے 2 کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں مگر میزان پہ بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں. اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. خدا کی قسم یہ پڑھے تو مزہ آ جاتا ہے، ایسا دل میں جیسے لگتا ہے کہ کچھ داخل ہو رہا ہے. پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. مل کر پڑھیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ صراحت کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں. یہ وہ کلمے ہیں جو حبیب ہیں، پسند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو بندہ یہ پڑھتا رہے. وہ بات کیوں کرے جو رب کو ناپسند ہے؟ کیوں نکالے زبان سے گالی؟ کیوں نکالے بری بات، کسی کی غیبت، کسی کے بارے میں بری بات؟ تو آپ سے گزارش ہے اے میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آپ کے یہاں فیکٹری مالکان نے اچھی نیتوں کے ساتھ اسی لیے اجتماع رکھا ہے نا کہ آپ کی اصلاح کا کوئی سامان ہو، کوئی اچھی باتیں سیکھیں. تو آج یہ بات انشاءاللہ ہم سب لے لیتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فضول باتوں سے بچتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج چونکہ میں جب یہ بیان کرنے آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ موٹر سائیکل کی فیکٹری ہے، گویا آپ سواری بناتے ہیں. اور آج دنیا میں ایک سے ایک سواری کا انتظام کیا جا رہا ہے. موٹر سائیکل کو لے لیں تو کوئی سائیکل سوار ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہو تو میں جلدی اپنا سفر طے کر لوں. اب جب موٹر سائیکل لینی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے فنکشنز دیکھے جاتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر میں کتنا فاصلہ طے کرے گی، اس میں جھٹکے تو نہیں لگیں گے، شاک آبزرور اچھے ہیں کہ نہیں، اس کی روڈ گرپ اچھی ہے کہ نہیں، اس میں کون کون سے فنکشنز ہیں. اب موٹر سائیکل میں بھی بڑی مہنگی موٹر سائیکلیں آنے لگ گئیں. دنیا میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہیوی بائک کا ایک ماحول آ گیا. جناب لاکھوں روپے کی موٹر سائیکل لوگ لیتے ہیں کہ جناب وہ اتنی اسپیڈ سے جاتی ہے. گاڑیوں کو دیکھیں تو گاڑیوں کے اندر بھی ایک سے ایک گاڑی آنے لگی. بتاتے ہیں اب کروڑوں روپے کی گاڑی بھی آتی ہے. یہ گاڑی، یہ موٹر سائیکل، یہ سواری کیا فائدہ دیتی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کا ہی فائدہ دیتی ہے نا. یعنی یہ سواری ہمارے راستے کو آسان کرتی ہے. اب بڑے سسٹم آ گئے کہ جناب گاڑی میں بیٹھیں تو سیٹ پر ہی مساج ہونا شروع ہو جاتا ہے. گاڑی کے اندر ہیٹر بھی ہے تو گاڑی کے اندر اے سی بھی ہے. گاڑی کے اندر جناب اب ایسے سینسر بھی لگا دیے گئے کہ قریب اگر کہیں کوئی اور گاڑی ہے تو اس کے الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ مین تھوڑا سا سفر، گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر ہو مگر لگژری ہو، آرام دہ ہو، یہ ہر بندہ چاہتا ہے. جو نارمل بس میں جاتا ہے وہ چاہتا ہے تھوڑے پیسے ہوں تو میں ایئر کنڈیشن بس میں سفر کروں. کیوں بھائی؟ یہ 1-2 گھنٹے ذرا آرام سے گزر جائیں، ہیں آسانی سے گزر جائیں. میں ہوں یا آپ، ایوری بڈی نیڈس، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا سفر آرام دہ گزرے. ایسا ہی ہے. اور آپ تو وہ لوگ ہیں جو سفر آرام دہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. موٹر سائیکل بناتے ہیں، اس کے پارٹس بناتے ہوں گے، اس کو اسمبل کرتے ہوں گے. تو میں یہ سوچنے لگا کہ آج کس موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ آج دنیا میں سواری اچھی ہو، کمفرٹیبل ہو، آسانی سے سفر گزرے، اس کی فکر ہے. اچھا، ہر کسی کو سفر کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا نہیں ہر بندہ سفر کرتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ بہت تھوڑا سفر کرتے ہیں، کچھ ساری دنیا گھومتے رہتے ہیں. لیکن ایک سفر ایسا ہے جو بہت طویل ہے، جو چھوٹا سفر نہیں بلکہ شاید اب تک دنیا میں کسی نے اتنا سفر نہیں کیا ہوگا جو ہم سب نے کرنا ہے. ہر کسی نے کرنا ہے. اچھا بھائی، وہ کون سا سفر ہے؟ وہ پہلے اس کی مسافت کتنی ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے. روایتوں میں آتا ہے وہ 15,000 سال کا سفر ہے، 15,000 years. اب اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی کہ 15,000 سال تک اگر کوئی گھڑ سوار، تیز گھوڑا چلانے والا گھوڑا دوڑاتا رہے تو جتنا ڈسٹنس وہ طے کرے گا وہ کتنا ڈسٹنس ہوگا؟ وہ سارا ڈسٹنس، وہ سارا سفر ہم سب نے طے کرنا ہے. اچھا، ہم سب نے طے کرنا ہے. کس نے تیاری کی ہے؟ اس کی سواری اچھی ہے کہ نہیں، کس نے سوچا ہے؟ وہ سفر آرام دہ ہوگا کہ نہیں؟ وہ سفر کمفرٹیبل ہے یا بہت ڈیفیکلٹ ہے؟
آج میں اس سفر کی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کیونکہ اس سے آپ نے بھی گزرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی سفر نہ کرتے ہوں, فقط اسکوٹر بناتے ہوں, لیکن وہ سفر ہم سب کو کرنا ہے. Everybody must travel on that travel. ہم سب کو وہ ڈسٹینس پورا کرنا ہے, اور وہ 15,000 سال کی راہ ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس سفر کے بارے میں چند باتیں سنتے ہیں. ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اس سفر کو یاد کرتے نا تو رونا شروع ہو جاتے. ایک بار حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعت خواں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بڑا سراہا, بڑا قرب تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو, مگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار رو رہے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی آپ کو کس بات نے رلایا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا, اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. یعنی ہر کسی کو دوزخ سے گزرنا. یہ جو ٹریول ہے نا 15,000 ایئرز, 15,000 سال, یہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے. تو کہتے ہیں مجھے خبر نہیں کہ میں اس سے نجات حاصل کر سکوں گا یا نہیں. حضرت سیدنا ابو میسرہ عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی, ایک بار بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں, کس بات نے آپ کو بستر پر بے قرار کر دیا؟ فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی ہے, لیکن یہ خبر نہیں کہ اس سے نکلیں گے بھی کہ نہیں. یعنی یہ کون سا سفر ہے؟ ہو سکتا ہے اب تک بہت سارے ناظرین یا یہاں موجود اسلام پہ نہ پہنچے ہوں کہ یہ کون سا سفر ہے جو سب نے کرنا ہے اور جہنم کے اوپر سے کرنا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ پل صراط کا سفر ہے. یہ وہ سفر ہے جو ہم سب نے گزرنا ہے. اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے. یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرتا ہے, یہ اتنا طویل پل ہے, اتنا طویل برج ہے. اور یہ آج کل کے برج کی طرح نہیں کہ جناب پل بنا بڑی تیزی کے ساتھ ہماری گاڑی گزر جاتی ہے, بڑے چوڑے چوڑے پل بنتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, روایتوں میں آتا ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے. اور بنا ہوا کہاں ہے؟ جہنم کی پشت پر. یعنی جہنم کے اوپر وہ پل بنا ہوا ہے. اور اب اس کا راستہ کس طرح ہے ذرا سنیے گا. اے موٹر سائیکل بنانے والوں, اے بڑی تیزی سے راستہ پار کر لینے والوں, غور سے سنو. اب اس پر 5,000 سال اوپر چڑھنے کے لگیں گے. یعنی اتنا اونچا ہے کہ اس کی جو چڑھائی ہے نا وہ 5,000 سال کی ہے. 5,000 سال نیچے اترنے کے لگیں گے. اور 5,000 ایئر کا جو فاصلہ ہے وہ سیدھا چلنا ہے. اور یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اور اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا عز و جل کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا. یعنی اس سے گزرنے کے لیے کوئی کثرت والا, کوئی بھاگنے والا, کوئی بدن جس کا کہتے ہیں نا وہ ورزشی بدن والا کہ جناب اس کی تو بڑا اسٹیمنا ہے, بہت دور تک چل لیتا ہے, بہت تیز بھاگ لیتا ہے, نہیں. بلکہ اس سے گزرنے کے لیے آسانی سے وہ گزرے گا جو خوف خدا والا ہوگا. اللہ کے خوف سے جس کا بدن نڈھال ہوگا وہ اور آسانی سے گزر جائے گا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تر ہے. اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو اسے پکڑیں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا. لوگ اس پر گزریں گے بعض پلک جھپکنے کی طرح. یعنی اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے, جتنا بڑا پل ہے نا اللہ جس پر رحم فرمائے وہ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائے گا. اتنی سپیڈ سے گزر جائے گا جیسے آنکھ جھپکتی ہے نا, اس سپیڈ سے گزر جائے گا. وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے. پھر فرمایا بعض بجلی کی طرح, جس طرح بجلی چمکتی ہے اس سپیڈ سے گزر جائیں گے. بعض ہوا کی طرح, بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے. اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم, اے پروردگار سلامتی سے گزار, اے پروردگار سلامتی سے گزار. بعض مسلمان نجات پائیں گے
اور بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہوں گے، اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ اب مجھے اور آپ کو چیک یہ کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے، آج مجھے حیدرآباد سے کراچی جانا ہو، میں پوچھتا ہوں یار کون سی گاڑی اچھی ہے، اچھا سروس کیسی ہے، ٹائم پہ پہنچا دے گی کہ نہیں، اچھا حیدرآباد کے لیے کراچی کے لیے تھوڑا پوچھتے ہیں، اگر لاہور جانا ہو اور معلومات کریں گے یار اسٹاپ کہاں کہاں لے گی، آرام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر پشاور تک جانا ہو تو مزید معلومات، مزید کمفرٹیبل، مزید آرام کی تلاش۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، 15,000 سال کی راہ مجھے اور آپ کو طے کرنی ہے۔ کبھی زندگی میں سوچا، کبھی اس بارے میں غور کیا کہ یہ اتنا بڑا راستہ، اچھا یہاں تو دوست چاہیے ہوتا ہے، ذرا سا چلیں یار ساتھ چلو نا، اکیلے بور ہو جاؤں گا، اکیلے نہیں جاتے سفر پہ، وہ اکیلے راستہ گزرنا ہے، کوئی ساتھی نہ ہوگا، اور آسانی تو بھول جاؤ، نیچے جہنم کی آگ سلگ رہی ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز پل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، فقط جسے میرا رب چاہے گا وہ پار کر جائے گا، باقی کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس پل صراط سے گزرنے کا کس طرح منظر سمجھا رہے ہیں، غور سے سنیے، ہو سکے تو سر جھکا کر سنیے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں اللہ عز و جل پہلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن یعنی بروز قیامت ایک مقام پر جمع فرمائے گا۔ یوں تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، مگر اس میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ 40 سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی رہیں گی، وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، کسی کو بڑے پہاڑ کی مثل نور، کسی کو کھجور کے درخت کی مانند، تو کسی کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عطا کیا جائے گا، جو کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا۔ جب اس کا نور چمکے گا تو وہ چلے گا، جب بجھ جائے گا تو اندھیرے کی وجہ سے رک جائے گا۔ پھر ہر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق پل صراط عبور کرے گا، کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادل کی مانند، کوئی ستارے ٹوٹنے کی مثل، کوئی گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، تو کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح گزرے گا۔ جس کو پاؤں کے انگوٹھے کی مثل نور دیا جائے گا وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل گزرے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا اٹک جائے گا، جب ایک پاؤں الجھے گا تو دوسرا پاؤں کھینچ کر بڑھائے گا، اس کے پہلوؤں تک آنکھ پہنچ جائے گی، وہ اسی طرح گرتا پڑتا بالآخر پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں کھڑے ہو کر اپنے پاک پروردگار کی حمد بیان کرے گا، پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک کنویں پر غسل دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ روز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا، اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، تو پہلے ہی قدم میں پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے نمازیں چھوڑنے والو، اے حرام کمانے والو، اے حرام دیکھنے والو، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والو، اے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے اور سننے والو، اے زبان سے جھوٹ اور غیبت اور بے حیائی کی باتیں کرنے والو، اے نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں لگانے والو، ذرا سوچو اس دن اگر پیٹھ بھاری ہو گئی، اگر گناہوں کے بوجھ نے مجھے پل صراط سے گزرنے سے روک دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ سنو سنو، علماء فرماتے ہیں اے بندہ ناتواں ذرا غور تو کر، جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا، آگ کے بلند شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی۔ تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی۔ یاد رکھ، تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار و بے کل ہو، قدم پسل رہے ہوں، پیٹھ پر کس قدر بھی بوجھ ہو، اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا۔ آج جس سفر پر جانے کا جی نہیں چاہتا منع کر دیتے، نہیں میں نہیں آتا، ارے بڑا تھک جاؤں، نہیں میں مدری قافلے میں سفر نہیں کرتا، میرا دل نہیں لگتا۔ آج جس سفر سے آپ ڈینائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس دن سب نظر آ رہا ہوگا۔
مگر ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آگے فرمایا مگر تجھے پل صراط چلنا ہی پڑے گا۔ تو تصور تو کر، بال سے باریک و تلوار کی دھار سے دیس پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تو پہلا قدم رکھے گا اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ لوگ تیرے سامنے پسل پسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ تو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے جا رہے ہیں۔ تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی۔ جہنم کی گہرائیوں سے آہو بکا، ہائے اوہ کی چیخو پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ بے شمار لوگ پل صراط سے پسل کر جہنم میں جا پڑیں گے۔ تو سوچ تو صحیح، اگر تیرا قدم بھی پسل گیا تو تیرا کیا بنے گا۔ اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا۔ اس وقت تیری حسرت بھری چیخو پکار کچھ اس طرح ہوگی، میں اسی دن سے ڈرتا تھا، ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجتا اور سنتیں اپناتا۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا۔ ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، ہائے کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا، کاش میری ماں ہی مجھ کو نہ جنتی، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، مصطفیٰ کی گلیوں کی چونٹی بن کر آتا، کاش پل صراط کا کھٹکا دل میں نہ پڑا ہوتا، آہ سلب ایما کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تیاری کیجئے اس سفر کی جو سفر ہم نے ہر حال میں کرنا ہے۔ اب وہ سفر آسان ہوگا یا مشکل، میں پار کر پاؤں گا یا نہیں، یا اس امتحان میں فیل ہو جاؤں گا۔ آج ہم نے دنیا کے سفر کی بڑی تیاریاں کرتے، جب کبھی کسی کو بیرون ملک سفر پر جانا پڑے تو پوچھتا ہے بندہ وہاں موسم کیسا ہوگا، وہاں کرنسی کون سی چلے گی، ارے وہاں کوئی جاننے والا ہے تو بتا دو۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخرت کے سفر پر میرا کیا حال ہوگا، وہاں کون سی کرنسی چلے گی، وہاں کون سا سامان چلے گا، وہاں کس کی سنی جائے گی، کون مجھے بچائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ایسی غفلت اچھی نہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں نا کہ میں اگر موت کی بات نہ کروں، پل صراط کی بات نہ کروں، قیامت کی بات نہ کروں تو یہ چیزیں آنی نہیں، یہ سب آنا ہے اور میں نے گزرنا ہے۔ تو پھر کیوں بات نہ کریں، پھر کیوں تیاری نہ کریں، پھر کیوں اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ بلکہ آج تو ہمارے سامنے اچانک لوگ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والا، ارے اس کا انتقال ہو گیا، پتہ چلا وہ چلا گیا، بڑا افسوس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنی بات ہوئی اور بات ختم۔ یہ نہیں سوچا کہ کل میرے دوست بات کریں گے کہ یہ بھی چلا گیا، پتہ چلا کل جو ہمارے ساتھ تھا آج چلا گیا۔ اس طرح میں بھی چلا جاؤں گا اور اکیلا جاؤں گا، اپنی قبر میں بھی اکیلا ہوں گا، محشر کے میدان میں بھی میں ہوں گا، پل صراط پر بھی اکیلا ہوں گا، کیسے گزروں گا؟ کوئی ایسا کام کیا کہ میرے رب کی طرف سے مجھے نور مل جائے اور میں آسانی سے پل صراط پار کر جاؤں، کہ کہیں وہاں کٹ کر جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ اب غور سے سنیے، وہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں پل صراط پر نور ملے گا اور وہ یہ سفر آسانی سے کر جائیں گے۔ سواری کی بات ہو رہی ہے نا، اب میں بتاتا ہوں، پیارے آقا کے فرامین کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہیں نور دیا جائے گا اور اس نور کی برکت سے وہ پل صراط پار کر جائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا جس پر کرم ہوگا اس کو ایسا نور عطا ہوگا کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ الحدید کی 12ویں آیت میں اللہ نور السماوات والارض ارشاد فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ترجمہ کنز ایمان، جس دن تم ایمان والے مردوں
اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ جنہیں نور دے گا ان کا نور ان کے ساتھ ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی. جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات. وہ بے نمازی قیامت میں قارون اور فرعون اور حامان وہ منافقوں کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اپنے بارے میں فیصلہ کر لو. جو نماز نہیں پڑھتے، جو ٹالتے ہاں کل سے پڑھ لوں گا، کسی کو کہے نماز کے لیے بس اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا، آپ چلے میں آتا ہوں. ارے کسی کو آپ منع بھی کر دو گے وہ کیا کر لے گا. لیکن اگر دعوت اسلامی کے مبلغین یا آپ کا کوئی بھائی آپ کو نماز کے لیے کہتا ہے ارے وہ آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، کیوں ٹالتے ہو اس کو؟ آپ نے سنا جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے قیامت میں اس کو نور ملے گا، اور جو نہیں کرتا حفاظت، جو نہیں پڑھتا نماز، وہ فرعون حامان، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. آؤ آج پکی نیت کرو، مجھے کوئی کہے نہ کہے، کچھ بھی ہو جائے، میں انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت پابندی سے نماز پڑھوں گا. ایسے نہیں، ایسا نعرہ لگائیں شیطان دور سے بھاگ جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا اب جو چھوڑ دی ہیں وہ معاف نہیں ہوئی، توبہ کرے اور پچھلی نمازوں کا حساب لگائیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے جتنا جلدی ہو سکے اس کو بھی ادا کریں گے نا انشاءاللہ. ایک اور میرے آقا فرماتے ہیں اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں نور تام یعنی مکمل نور کی خوشخبری دو. یعنی جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، کون جاتے ہیں؟ اللہ خوش رکھے دعوت اسلامی والوں کو. جو مدنی انعامات کے عامل ہوتے ہیں نا، وہ فجر کے لیے صدائے مدینہ لگاتے ہیں. ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے اور وہ گھر سے نکلتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور مسجد کی طرف جاتے ہیں. جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا ہے میرے آقا فرماتے اس کو نور تام کی خوشخبری دے دو، یعنی اس کو مکمل نور عطا کیا جائے گا. تو خوش نصیب ہے جو نماز فجر باجماعت پڑھتے ہیں. نیت کریں انشاءاللہ ہم نماز فجر بھی باجماعت ادا کریں گے. میرے آقا ایک اور پیاری بات، ایک اور حدیث، جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی، اللہ تعالیٰ قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے 2 شعبے بنائے گا. ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گنتی رب العزت خود ہی جانتا ہے. تو مشکل دور کریں، مسلمانوں کی پریشانی دور کریں. اب ہمارے اندر بہت سارے تو وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے پریشانی کریٹ کرتے ہیں، پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اس کی شکایت، اس کی شکایت. یہ فیکٹری والے ماحول میں بھی ہوتا ہے نا، کسی طرح اس کی جاب چھوٹ جائے، اس کا مرتبہ نیچے ہو جائے، اس کا اسکیل نیچے ہو جائے، میں آگے بڑھ جاؤں، میں سپروائزر بن جاؤں، یہ نیچے آ جائے. یہ نہ سوچو. ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات کہتے تھے. وہ کہتے نا بزرگ، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو سب کا بھلا سوچتا ہے نا اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. جو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طرح یہ برباد ہو جائے، اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، اس کو ملتا بھی نہیں، وہ گناہگار بھی ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا سنا؟ مشکل آسان کرے. اور یہ مشکل آسان کرنا فقط پیسوں سے نہیں ہوتی. جو پیسے والے وہ پیسوں سے آسان کریں، غریب کی مدد کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی کی شادی کروائیں، کسی کا علاج کروائیں. اللہ نے جو دیا ہے وہ کریں، اللہ نے دیا ہے نا وہ کرنا چاہیے. لیکن اب ہم بعض اوقات جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ مشکل آسان کرنا تو امیروں کا کام ہے. نہیں، آپ مسکرا کر بھی مشکل آسان کر سکتے ہیں، کسی کو راحت پہنچا سکتے ہیں، کسی کو حوصلہ دے سکتے ہیں. تو آپ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں کہ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو میں آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کی مشکل آسان کر دوں. اللہ نے چاہا اسے پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا. مزید سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اب یہ کتنا آسان ہے. میں نے شروع میں کہا نا فضول باتیں نہیں کرنی. اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار لا الہ الا اللہ. سچ بتاؤ کتنی دیر لگتی ہے؟ پڑھیں گے روزانہ؟ کیا فضیلت ملے گی؟ قیامت کے دن اس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اچھا 5ویں بات، بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا. اب آپ بھی ایک طرح سے ایک مارکیٹ میں ہیں، بازار میں ہیں، کاروبار والی جگہ پر ہیں.
تو یہاں اللہ کا ذکر، جو میں نے شروع میں آپ کو نیکی کی دعوت دی تھی کہ زبان فارغ ہے اللہ کا ذکر کیا کرو، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو بازار میں جائے اور چوتھا کلمہ پڑھے، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تھوڑا یاد کرنا پڑے گا، مدنی قافلے میں جائیں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گا، لیکن ثواب کیا ملے گا؟ جو بازار میں ایک بار چوتھا کلمہ پڑھے انشاءاللہ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ اب سچ بتاؤ تھوڑی سی دیر میں کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے؟ یہ ہے اللہ کے ذکر کا فائدہ۔ تو اب وہ سفر جو ہم سب نے کرنا ہے، اور اس سفر کو اگر واقعی کمفرٹیبل بنانا ہے، اگر اس سفر میں آسانی کرنی ہے، اس سفر سے اچھی طرح گزرنا ہے، تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہوں گی، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی ہوگی، مسلمانوں کا خیر خواہ بننا ہوگا، ڈیفیکلٹی پیدا کرنے والا نہیں، کسی کا برا چاہنے والا نہیں، بلکہ مسلمانوں کا اچھا چاہنے والا بن جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پل صراط پر آسانی سے گزر جائیں گے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑی خوبصورت حدیث پاک۔ میں نے کہا نا کہ دنیا میں ہم سفر پر جاتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کون کام آئے گا، کہاں کوئی ہے جاننے والا ہے، ذرا بتاؤ یار مجھے وہ شناختی کارڈ آفس میں جانا ہے، پاسپورٹ آفس میں جانا ہے، کوئی وسیلہ واسطہ کوئی ہو تو بتاؤ۔ دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو پہلے ڈھونڈتے ہیں نا کہ کون کام آئے گا، قیامت کے دن کون کام آئے گا، اس مشکل وقت میں کون کام آئے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بروز قیامت اپنی شفاعت کا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں انشاءاللہ عز و جل شفاعت کروں گا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو نبیوں کے امام ہیں، پوری دنیا ہوگی میرے آقا ہوں گے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو وہاں کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ایک بہت بڑا جناب جزاک اللہ ایک بہت بڑا محل ہوگا، کوئی بہت بڑی جگہ ہوگی اور میں وہاں بیٹھا ہوں گا وہاں آ جانا۔ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پہلے مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی آقا اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو پھر فرمایا اچھا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا پھر مجھے حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے پاس میں سے ایک پر ضرور مل جاؤں گا۔ یعنی آقا کو ہمارا خیال تو دیکھو، یا تو پل صراط پر رب سلم کی صدائیں بلند کر کے امتیوں کو پار لگا رہے ہوں گے، یا میزان عمل پر گناہ گاروں کے پلڑے بھاری کر رہے ہوں گے، یا حوض کوثر پر اپنے پیاسوں کو جام پلا رہے ہوں گے۔ ایسے آقا ہیں ہمارے جو فرماتے ہیں ان 3 جگہوں کے علاوہ تو مجھے کہیں اور تلاش نہ کرنا۔ لیکن ہم ہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے آقا کو بھلا چکے ہیں۔ آقا نے تو ہمیں یاد رکھا ہے، وہ وہاں بھی گناہ گاروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، اور ہم ہیں کہ آج نبی پاک کی سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آسانی ہو جائے، پیاس کے وقت جام کوثر مل جائے، اعمال نامے کم ہوں تو میرے آقا کرم فرما کر اعمال نامے کا پلڑا بھاری کر دیں، پل صراط پر جب لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں تو ہمارا سفر آسان ہو جائے، تو پھر آقا کی سنتوں کو اپنا لیجیے، نبی پاک سے سچی محبت اپنے دل میں بسا لیجیے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، اعلیٰ حضرت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر یقین دیکھو کہ لوگ تو لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے نا، کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، گھبرا کر نہیں گزرنا ہے اے رضا، ڈر کر نہیں، لڑکھڑا کر نہیں، کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ رضا پل سے گزرنا ہے نا تو ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا، خوشی میں وجد کرتے ہوئے گزریے۔ کیوں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ اس پل کے کنارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہوں گے، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ جو آخرت کا سفر ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور یہ سفر آخرت کیسے آسان ہوگا؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، جہاں نمازوں کی بات کی جاتی ہے،
جہاں قبر و آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا درس دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، گناہ گار گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی دعوت دینے والے بن رہے ہیں، برے برے گناہوں میں پڑے ہوئے شرابی شراب کو چھوڑ کر آج الحمدللہ سنتوں کی راہ پر آ گئے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی آگے بڑھیے، دعوت اسلامی آپ کی ہے۔ الحمدللہ یہاں حیدرآباد میں کئی اجتماعات ہوتے ہوں گے اور ہمارا فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہر جمعرات مغرب کے بعد ہونے والے اجتماع میں آپ ضرور شرکت فرمائیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آخرت کے سفر کو آسان فرمائے، ہمیں نور عطا فرمائے جس سے ہم پل صراط پر آسانی سے گزر جائیں، وہاں ہمیں پل صراط پر شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ اپنے بیان کا اختتام امام اہل سنت کے ان دعائیہ اشعار پہ کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے